अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारा लेक्चर है मरफूआत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी आयतिन मुख़्तलिफ़तिन फ़ी किताबिहिल अज़ीज़। तो इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में मरफूआत को बड़े आसान अंदाज में अमली मिसालों के ज़रिए इंशाअल्लाह समझाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी आयतिन मुख़्तलिफ़तिन फ़ी किताबिहिल अज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल सूरतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ बिल-हक़्क़ इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिल-मुअमिनीन युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व ख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। लिसानुल कुरान का लेक्चर नंबर हमारा 66 है। इसमें मैंने कुछ आयतें आपके सामने तिलावत की हैं। तो ज़हन में ताज़ा कर लें कि हमारा जो सबक चल रहा है मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह इसम के मजरूर होने की दो वजूहात हमने पढ़ी थी। इसम के मजरूर होने की दो वजूहात हमने समझ लिया था। फिर इसके बाद हम एक और टॉपिक हमने पढ़ा था, वो था तवाबिया का। तवाबिया, अब आपके सामने सारी चीज़ें नज़र आने लगी हैं, देखते जाएं। वो था तवाबे यानी इसम के मरफू मजरूर मंसूब होने की जो कुछ वजूहात हैं। यानी मैंने आपको क्या बताया था कि हर इसम के मरफू मजरूर मंसूब होने की कुछ वजूहात हैं, जबकि कुछ वजूहात ऐसी भी हैं जो कि अपनी कोई वजूहात नहीं रखती, यानी उनकी कोई वजूहात नहीं होती, बल्कि उससे पहले कोई और इस्म मरफू मंसूब या मजरूर होता है और ये वाला इस्म उस इस्म को एराब में फॉलो कर रहा होता है। आज के लेक्चर में हम इस्म के मरफू होने की मुख्तलिफ वजूहात जानने की कोशिश करेंगे और मैंने आपके सामने कुरान मजीद की मुख्तलिफ मुकामात से मुख्तलिफ आयात भी तिलावत की हैं। उन सब आयात को इस्म के मरफू होने की वजह जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उन सब आयात की ज़रिए या उन सब आयात में इस्म के मरफू होने की वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करेंगे मरफूआत। अच्छा, इस्म मरफू कब कब होता है, तो एक एक करके हम आयत आपके सामने आएंगे और साथ साथ मरफूआत को भी लेकर चलेंगे। तो पहली आयत आपके सामने आ रही है सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पिछले लेक्चर में हमने इसी आयत को इस्म के मजरूर होने की जो लेसन हमने पढ़ा था उसमें भी हमने इसी आयत को इस्तेमाल किया था। तो इस आयत में हमें मजरूर मिले थे 3, है ना, 3 मर्तबा इस्म मजरूर होने की वजूहात भी हम जान चुके हैं। अब इसी आयत में पहला इस्म अल्हम्दु ये मरफू है। तो पहले तो ज़हन में ताज़ा कर लें कि लिसानुल कुरान कोड्स के मुताबिक इस्म का एराब 2 तरह से शो होता है, एक हरकत के लिहाज से और दूसरा आवाज़ के साथ। ठीक है, आवाज़ के साथ और हरकत के साथ। आवाज़ के साथ 2 तरह से इस्म का एराब होता है, मुसन्ना और जमा सालिम। मुसन्ना का एराब चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, मरफू होता है आनी की आवाज़ के साथ, मंसूब और मजरूर होता है आइनी की आवाज़ के साथ। जमा सालिम मुज़क्कर का एराब ऊना की आवाज़ के साथ, ऊना की आवाज़ के साथ मरफू, जबकि ईना की आवाज़ के साथ मंसूब या मजरूर होता है। जमा सालिम मुअन्नस का एराब आतुन, आतिन, आतिन। ठीक है, आतुन मरफू और आतिन आतिन मंसूब और मजरूर के साथ। अगर अलिफ लाम लग जाए तो फिर आतुन से आतु और आती आतिन से आती के साथ इस्तेमाल होता है। चलिए, इस तरीके से जमा सालिम का एराब जाहिर किया जाता है। ये जो अल्हम्दु यहाँ आपको नजर आ रहा है,
अलहम्दु वाहिद इस्म का जब एराब हरकत के साथ जाहिर किया जाता है। आपको मैंने ये भी बता दिया था कि वाहिद इस्म और जमा मुकस्सर इस्म, देखें यहाँ नोट्स हैं कि वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, मरफू दो पेश के साथ, मंसूब दो ज़बर के साथ और मजरूर दो ज़ेर के साथ। अगर इस पर अलिफ लाम लग जाए तो दो पेश के बजाय एक पेश और दो ज़बर के बजाय एक ज़बर और दो ज़ेर के बजाय एक ज़ेर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम देख रहे थे अलहम्दु को। अलहम्दु क्योंकि ये वाहिद इस्म है और अलिफ लाम के साथ आ रहा है और आखिर में पेश है। ठीक है, पेश के साथ या एक पेश के साथ इसको जाहिर किया गया है। और अलहम्दु ये मरफू है। मरफू क्यों है? क्योंकि ये जुमला इस्मिया बन रहा है। जुमला इस्मिया में मुब्तदा मरफू होता है। जुमला इस्मिया को कैसे पहचानेंगे? जुमला इस्मिया जुमला मरफू इस्म से शुरू हो रहा हो तो वो जुमला इस्मिया होगा। तो अलहम्दु मुब्तदा होने की वजह से ये मरफू है और मरफूआत में पहली किस्म मुब्तदा। ठीक है, अब आपकी लिस्ट तैयार हो रही है। अब इस लिस्ट को आपको बनाते जाना है। तकरीबन हमारे 8 मरफूआत या 8 मरफूआत की एक लिस्ट आपके सामने आएगी इंशाल्लाह। बगौर देखिए, बगौर सुनिए, बहुत सारी चीजें आपके सामने नई रहेंगी और इंशाल्लाह क्लियर भी होंगी। तो अब हम देखते हैं दूसरी लिस्ट को। पहली आयत के जरिए आपको वो इस्म जो मरफू होता है उसकी पहला लिस्ट में से पहला किस्म आपके सामने आ गया है जो है मुब्तदा। ठीक है, अब हम दूसरी आयत देखते हैं और दूसरा भी इंशाल्लाह दूसरी आयत को देखते हैं। सूरतुल क़द्र की आयत है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। तो अब इसमें आप नोट करें कि इसमें कितने अस्मा आते हैं। एक आता है लैलतुन, यहाँ पर ये गोल ता आपको बता रही है कि ये इस्म की अलामत है। ठीक है, और अलिफ लाम भी आपके सामने है अल क़द्र में। अल क़द्र में अलिफ लाम बता रहा है कि ये भी इस्म है। इस्म की जो दूसरी अलामत है अलिफ लाम। और खैरुन में यहाँ भी दो पेश है तो यहाँ तनवीन है तो फिर इसका मतलब ये भी इस्म है। में 1, 2 और 3 और यहाँ पर तीनों आपके सामने इसकी अलामतें आपको मालूम हो गई। एक है गोलता, इस्म को पहचानने की जो अलामतें हैं वो है गोलता, अलिफ लाम और तनवीन। इसके साथ एक और अलामत भी है, वो है हर्फ जर के बाद वाला इस्म। तो अब यहाँ पर देख लें, अल्फ है, अल्फ ये इस्म है। इसके इस्म होने की अलामत ये है कि अल्फ से पहले हर्फ जर मौजूद है। अब उसके बाद है शहरिन, तो यहाँ भी दो जेर है तो तनवीन आ गई यहाँ पर। तो ये भी आपको इस्म की अलामत के तौर पर आपको नजर आ रही है। तो इस आयत में तकरीबन 5 अस्मा है, 1 2 3 4 5। इस आयत में 5 अस्मा है, 5 अस्मा इस्तेमाल हुए हैं, ऐसा हम बोलेंगे। इस आयत में 5 अस्मा इस्तेमाल हुए हैं। इनमें से 3 अस्मा मजरूर हैं जो है अल क़द्री और अल्फी और शहरी, ये तीनों मजरूर है। आज हम मरफूआत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैलतुन और खैरुन ये दोनों मरफू है। अब इसकी वजूहात हम जानेंगे कि पहला इस्म जो लैलतु है ये मरफू क्यों है। तो अब आप देख के समझ गए होंगे कि लैलतु यहाँ पर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये मुजाफ हुआ। अब ये मुजाफ कंफर्म कब होगा, पक्का कब होगा, जब उसके बाद वाला इस्म हालत जर में हो। तो उसके बाद वाला इस्म हालत जर में है, इसका मतलब ये मुजाफ इलैह है। ठीक है, और ये मुजाफ इलल मारिफा होने की वजह से ये मारिफा है। अब लैलतु मरफू इसलिए है कि ये मुब्तदा भी बन रहा है और खैरुन ये खबर की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, खैरुन खबर की जगह पर इस्तेमाल हुआ और लैलतु मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल हुआ। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। मुदाफ मुदाफ इलैह, इसका मतलब ये मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बन रहा है। तो अब हमारे पास इस्म के मरफू होने की दूसरी रीजन आ गई। क्या है दूसरी रीजन? वो है खबर। पहली रीजन है मुब्तदा, दूसरी रीजन है खबर।
سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت میں ہمیں ملا الحمد، جو مبتدا ہمیں دکھا تھا، سورۃ القدر کی آیت میں مبتدا اور خبر دونوں ہم کو مل گئے. ٹھیک ہے، پہلی آیت میں ہمیں مبتدا ملا تھا، دوسری آیت میں مبتدا اور خبر دونوں یہاں ہم کو مل گئے. اور مبتدا اور خبر دونوں جملہ اسمیہ کے مین پارٹس ہیں. اسم کے مرفوع ہونے کی دوسری وجہ اب ہمیں مل گئی، وہ ہے کہ اسم کا خبر کی جگہ پر ہونا وہ مرفوع ہوتا ہے. اب تیسری آیت ہے سورۃ العادیات سے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. تو اس میں پہلے جو اسم استعمال ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں. الانسان، الف لام یہاں پر ہے، الف لام علامت بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے. لربہ، یہ بھی اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ رب سے پہلے لام حرف جر یہاں لگا ہوا ہے. اور کنود، یہ بھی اسم ہے. اس اسم کی علامت میں یہاں دیکھیں تنوین ہے نا، لکنود. کنود یہ بھی اسم ہے کیونکہ یہاں پر تنوین نظر آ رہا ہے. اور اس میں ضمیر کے علاوہ 3 اسما آپ کو نظر آ رہے ہیں، الانسان، رب اور کنود. ٹھیک ہے، انسان منصوب نظر آ رہا ہے، اور رب مجرور ہے، اور کنود مرفوع ہے. ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں. کنود کے مرفوع ہونے کی وجہ جاننے کی اب ہم کوشش کریں گے. اب جملے پر غور کریے. جملہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ انا سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، انا سے شروع ہو رہا ہے. انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، اور جملہ اسمیہ کا مبتدا انا کی وجہ سے انا کا اسم بن جاتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ انا کی خبر بن جاتی ہے. تو اب یہاں انا داخل ہو گیا، تو انا کی خبر کنود ہے. ٹھیک ہے، کنود یہ مرفوع ہے. تو انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. اسم کے مرفوع ہونے کی تیسری وجہ آپ کے سامنے آ گئی، وہ ہے انا کی خبر. یہ آپ کی لسٹ تیار ہو رہی ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے. میں ان لسٹ کو آپ کو یاد رکھنا ہے. ابھی دوسری کلاس ہے، اب یہاں پر تو آپ کو بالکل بھی نہیں بھولنا ہے. تو اسم کے مرفوع ہونے کی 3 وجوہات ہمارے سامنے آ گئی. اب ہم اسم کے مرفوع ہونے کی چوتھی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اس آیت میں پہلا کام اب ہم کیا کریں گے؟ اسما کو پہچاننا ہے کہ کون سا اسما. پہلے اسم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کا حرکت دیکھیں گے کہ وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. اس آیت میں اسما کون سے ہے وہ ہم کو پہچاننا ہے. تو پہلا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اسم جلالہ اللہ، اور دوسرا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے غافلین. یہاں 2 علامتیں آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک تو تنوین ہے اور دوسرا حرف جر ہے. ٹھیک ہے، حرف جر با. تو اس میں 2 اسما میں سے ایک ہے غافل جو مجرور ہے، اور اس میں جلالہ مرفوع ہے. اب مرفوع، اس میں جلالہ مرفوع ہونے کی کیا وجہ ہے وہ ہمیں جاننا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو جملہ ہے یہ منفی جملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ما سے شروع ہو رہا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اچھا آپ کو ایک بات یاد ہوگی کہ ہم نے جب جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں ما الحجازیہ کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جملہ اسمیہ کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور منفی جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے خبر پر حرف جر با کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے وہ خبر مجرور ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ما حجازیہ ہے، یہ جو ما ہے وہ ما حجازیہ ہے، اور غافلین با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. تو یہ ما حجازیہ کی خبر کے طور پر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اب اس میں جلالہ یہ مرفوع کیوں ہے؟ جس طرح انا کا اسم اور انا کی خبر ہوتی ہے، اسی طرح ما حجازیہ کا اسم اور ما حجازیہ کی ایک خبر ہوتی ہے. تو ما حجازیہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اسم جلالہ
مرفوع استعمال ہوا. ٹھیک ہے, تو اب ہمارے پاس اسم کے مرفوع ہونے کی چوتھی قسم آ گئی. ما حجازیہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے. اب ہم کیا کریں گے, اسم کے مرفوع ہونے کی پانچویں وجہ دیکھتے ہیں. اس لیے کہ اب آپ جو آیت دیکھ رہے ہیں, خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. تو ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہے, اس آیت پر غور کر کے پہلے اسماء کون کون سے ہیں اس کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا اسم ہم کو مل رہا ہے اللہ, دوسرا اسم آپ کو مل رہا ہے سماوات, اور ایک ہے الارض, آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ایک کیا ہے الحق ہے, لام الف لام ہے نا. تو اس میں ہمیں چار اسما نظر آ گئے, اور چار کے چار الف لام کے ساتھ ہے. اللہ یہ اسم علم ہے, السماوات آت کی آواز آ رہی ہے, اور یہ مرفوع نہیں ہے, اس کو اچھے سے یاد رکھیں کیونکہ آت ہے نا, یہ مرفوع نہیں ہے. الارض یہ بھی مرفوع نہیں ہے. الحق الحقی یا الحق یہ بھی مرفوع نہیں ہے. اب ہمارے پاس صرف ایک ہی اسم بچا, وہ ہے اللہ, جو مرفوع آپ کو نظر آ رہا ہے. اب اس اللہ یعنی اس اسم کے مرفوع ہونے کی کیا وجہ ہے کہ یہ جملہ خلقہ یعنی فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہے, اور جب فعل سے کوئی جملہ اگر شروع ہو تو اس کو جملے فعلیہ کہتے ہیں. کوئی بھی فعل ایکٹیو وائز ہو یعنی فعل معروف ہو تو یہاں پر فاعل ذکر کیا جاتا ہے, فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. تو خلقہ جو فعل ہے یہ ایکٹیو وائز ہے نا, خلقہ ایکٹیو وائز ہے, فعل معروف ہے. تو اللہ یہاں مرفوع آپ کو نظر آ رہا ہے, کا فعل کے لیے اللہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. ٹھیک ہے, تو اسم کے مرفوع ہونے کی پانچویں وجہ ہے کہ وہ فاعل بنتا ہے, کہ جملے میں وہ فاعل بن کے آ رہا ہے. چلیں جی الحمدللہ. ابھی ایک اور آیت دیکھ لیں یہاں پر, یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. تو یہاں پر ہمیں اس آیت کے اس حصے کو دیکھنا ہے, وخلق الانسان ضعیفا کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر تو کوئی اسم ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے, تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے وخلق الانسان ضعیفا. تو اب ہم مرفوع ہونے کی چھٹی وجہ ہم دیکھیں گے اس آیت کے ذریعے, یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. تو اس آیت کے ہم یہاں اس حصے پر ہم غور کرتے ہیں کہ انسانوں, یہاں پر دو اسم آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو ایک ہے الف لام کے ساتھ, دوسرا ہے تنوین کے ساتھ, لیکن اس میں ایک اسم مرفوع ہے اور دوسرا اسم منصوب ہے. الانسانوں کی مرفوع ہونے کی وجہ جاننے کی کوشش کرنا ہے. پچھلی آیت میں خلقہ تھا اور یہاں پر خلقہ ہے. ٹھیک ہے, خلقہ ایکٹیو وائز ہے اور خلقہ پیسیو وائز, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب بھی ایکٹیو وائز آ جائے تو فاعل مرفوع تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فاعل ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے اور اس کو ہم تلاش کرتے ہیں. اور پیسیو وائز میں فاعل مرفوع تلاش کرتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے, وہ نائب فاعل, اس میں مفعول ہوتا ہے جس کا فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا. تو خلق الانسان یہاں پر نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. انسانوں یہاں پر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دیکھیں یہ جملہ پیسیو وائز ہے اور یہاں پر فاعل نہیں ہوتا, یہاں پر نائب فاعل ہوتا ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نائب فاعل مفعول کی جگہ پر آتا ہے. اوکے چلیں الحمدللہ, یہ بھی آپ کو ریزن معلوم ہو گیا کہ نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے. اسم کے مرفوع ہونے کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ وہ نائب فاعل کا ہونا. چلیں, وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہاں پر اب آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں کانا ہے, کانا ایک فعل ماضی ہے. یہ کانا اسم کیا ہے اور یہ کیسے تبدیل ہوا, یا پھر میں پوچھوں کہ یہ کوانا تھا تو یہ کانا کیسے بن گیا؟ تو اب آپ کا آپ کو جواب دینا ہے. کیسا دیں گے آپ؟ کانا اصل میں کوانا تھا. اب یہ چونکہ واو ہے, یہ متحرک ہے. ٹھیک ہے نا, واو کیونکہ حرف علت ہے نا, اور یہ چونکہ متحرک ہے. اس سے پہلے کیا ہے, اس سے پہلے بھی کوانا میں
زبر ہے، ٹھیک ہے، تو ما قبل فتحہ یعنی واؤ پر حرکت ہو اور ما قبل زبر ہو تو واؤ کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کوانا سے کانا بن گیا۔ اب یہ فعل ماضی ہے، اس کا اب یہ جب فعل ماضی ہو تو پھر اس کا مضارع بھی ہونا چاہیے نا، تو اس کا مضارع ہے ینصرو کے وزن پر آپ دیکھیں گے تو کانا یکونو، ٹھیک ہے، نصرا ینصرو، نصرا ینصرو، ینصرو کے وزن پر یکونو، یکونو کاف پر ساکن ہے اور واؤ پر حرکت ہے، تو اب چونکہ کاف پر ساکن ہے اسی لیے واؤ کی حرکت کو کاف کو دے دیا گیا اور پھر واؤ پر ساکن لگا کر یکونو بنا دیا، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے یاد رکھیں، کانا یکونو، کانا یکونو۔ اب کانا فعل ماضی، یکونو فعل مضارع ہو گیا، یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا جو عام فعل کی طرح فاعل اور مفعول نہیں بنتا، بلکہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ان کی ایک خبر ہوتی ہے۔ تو کانا یکونو فعل ناقص ہے اور یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ کن معنی میں آتا ہے پھر؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جملہ اسمیہ جب آپ کو پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا زیدن مریدن، زیدن مریدن، ایک سمپل جملہ اسمیہ، اس میں زید مبتدا اور مریدن خبر ہے۔ اس کا ترجمہ ہم کیسا کریں گے؟ معرفہ نکرہ کمبینیشن سے اس کا مفہوم ہمیں ملے گا ہے کا، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ زید بیمار ہے کہاں سے لائے ہم؟ معرفہ نکرہ کے کمبینیشن سے اس کا ہمیں مفہوم ملا، ہے کا مفہوم ملتا ہے ہمیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ زید بیمار تھا، تو جملہ اسمیہ کو اگر ہمیں ماضی میں لینا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر کانا لگائیں گے، ٹھیک ہے، یہ اس جملہ اسمیہ کو اگر ہمیں ماضی میں لے جانا ہو تو ہم اس کو کانا لگائیں گے کہ زید بیمار تھا، تو کیا کریں گے پھر عربی میں؟ کانا زیدن مریدن کریں گے، کیوں؟ کیونکہ کانا جملہ اسمیہ کی خبر کو منصوب کرتا ہے۔ تو ما الحجازیہ، جیسے کہ اب ہم جس طرح ہم نے ما الحجازیہ جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کی خبر کو منصوب کرتا ہے، ما حجازیہ جملہ اسمیہ کی خبر کو منصوب کرتا ہے، اسی طرح کانا بھی جملہ اسمیہ کی خبر کو منصوب کرتا ہے۔ جس طرح مال حجازیہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتا تھا، اسی طرح کانا یکونو بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیں گے۔ تو کانا زیدن مریدن، اس میں زیدن، زیدن کیا ہے؟ زیدن کانا کا اسم ہے اور مریدن کانا کی خبر ہے، اور کانا فعل ناقص ہے۔ تو زید اسم کے مرفوع ہونے کی ایک اور وجہ ہمیں مل گئی کہ کانا کا اسم ہونا، ٹھیک ہے، کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے اسم مرفوع ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے اسم کے مرفوع ہونے کی اب ساتویں وجہ بھی آ گئی کہ فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ساتویں وجہ کیا ہے؟ فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح یکونو کی اگزامپل بھی آپ دیکھ لیں کہ اب ہم نے تو ماضی پڑھ لیا نا، اب یہ مضارع بھی تو دیکھ لیں گے۔ تو یکونو زیدن مریضن، جب ہم اسی جملے پر اگر ہم سمپل یکونو اگر لگا دیں زیدن مریضن میں تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ یکونو زیدن مریضن بن جائے گا، ترجمہ ہوگا زید بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے، زیدن یکونو کا اسم ہے اور مریضن یکونو کی خبر ہے۔ تو کانا کے علاوہ ایک اور فعل ناقص ہے، وہ ہے لیسا، ٹھیک ہے، لیسا، یہ بھی ایک فعل ناقص ہے، یہ بھی اسی طرح استعمال ہوگا جس طرح ما الحجازیہ استعمال ہوا۔ ما حجازیہ جس طرح جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر جملے میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، لیسا بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر نفی کا مفہوم پیدا کرے گا، ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ کو منفی بناتا ہے۔ جس طرح ما حجازیہ جملہ اسمیہ کی خبر کو منصوب کرتا ہے، لیسا بھی جملہ اسمیہ کی خبر کو منصوب کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح مال حجازیہ کی خبر پر حرف جر با زائدہ داخل ہوا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی
لائسا کی خبر پر بھی حرف جر با زائدہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اگزامپل آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے سورہ 3 سے، الیس اللہ باحکم الحاکمین. یہاں پر لیسا فعل ناقص ہے. کانا یکونو جو فعل ناقص ہے اس میں کانا کا مضارع بھی استعمال ہوا، لیکن لیسا جو فعل ناقص ہے اس میں صرف لیسا ماضی ہی استعمال ہوا، اس کا مضارع نہیں ہے. ٹھیک ہے، کانا میں مضارع ہے لیکن لیسا میں مضارع نہیں ہے. کانا بھی فعل ناقص ہے، لیسا بھی فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مضارع بنتا ہے یکونو، لیکن لیسا کا کوئی مضارع نہیں بنتا. کانا کی پوری گردان بنے گی، یکونو کی بھی پوری گردان بنے گی، لیسا کی بھی پوری گردان بنے گی. اوکے، ان سب کی گردان بنے گی لیکن اس کا مضارع نہیں ہوگا لیسا کا. تو اب الحمدللہ اس آیت میں اللہ اس میں جلالہ ہے، لیسا کے اسم ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع استعمال ہوا. تو اب اس آیت کو دیکھتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اب یہ ایک چیز آپ اچھے سے غور کریں، یہاں پر آپ کی پوری توجہ چاہیے کہ اس آیت میں بھی لفظ جلالہ اللہ کانا کے اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لیکن جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو میں نے ابھی پڑھایا کہ کانا کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے، یعنی تھا کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو دیکھیں تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی نا. تو اسی لیے ہم ایک یہاں پر غور کریں. دیکھیں یکونو کا ترجمہ مستقبل میں کیا جاتا ہے، یعنی ہو جائے گا، اس کے ساتھ ہم ترجمہ کریں گے. لیکن یہاں پر اگر آپ تھا کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو مشکل ہو جائے گی. اب اس لیے اب اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ضروری ہے نا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا تھا، یہ ترجمہ ہوگا، لیکن ہمیں اس طرح نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں مشکل ہے، تھا ہے تو مطلب کہ ابھی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ، ابھی بھی رکھتا ہے، آگے بھی رکھے گا. تو اب اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ. کسی بھی زبان میں چاہے وہ انگلش ہو چاہے اردو ہو، تو ایک ایسا فعل یہاں پر نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا فعل نہیں ہے. اس کو آپ لکھیے، کسی بھی زبان میں کوئی ایسا فعل نہیں بنایا گیا جو تینوں زمانوں میں مفہوم کو کور کر سکے. ماضی کے لیے یعنی فعل ماضی. اچھا اب دیکھیں کہ جیسے ہم ماضی کے لیے کیا کرتے ہیں، فعل ماضی ہوتا ہے، اور حال اور مستقبل کے لیے فعل مضارع استعمال کرتے ہیں. لیکن کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو تینوں زمانوں یعنی کہ فعل ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، ان تینوں زمانوں کو کور کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا فعل نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو زبان والے ہوتے ہیں، یعنی اردو زبان والے یا عربی انگلش والے یا عربی زبان والے، کوئی نہ کوئی ایک فعل ایسا استعمال کر لیتے ہیں جو آفاقی صداقت بیان کرتا ہے. آفاقی صداقت یعنی یونیورسل ٹروتھ کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے، یونیورسل ٹروتھ لکھ لیں اس کو، کہ کوئی نہ کوئی ایک فعل زبان والے استعمال کر لیتے ہیں جس کو آفاقی صداقت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آفاقی کا مطلب اصل میں یونیورسل ہے. ٹھیک ہے، یعنی پوری دنیا یا کائنات کے متعلق. صداقت کا مطلب ہوتا ہے ٹروتھ یا پھر سچائی یا حق. تو آفاقی صداقت کا مطلب عالمگیر سچائی یا پھر ایسی حقیقت جو ہر زمانے یا ہر جگہ کے ساتھ سچ ہو. اب دیکھیں مثال کے طور پر جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب یہ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ آفاقی سچائی ہے، یعنی پوری دنیا کے لوگ جو بھی مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے نا. ایسی ہی یا پھر آپ لکھیں کہ ایسی سچائی جو ہر زمانے ہر جگہ ہر انسان کے لیے قابل قبول ہو، اس کو آفاقی صداقت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی. اب عرب والے نے کیا کیا؟ عرب والے نے آفاقی صداقت کے لیے ماضی فعل کو سلیکٹ کیا، اور اردو زبان والوں نے حال کو سلیکٹ کیا، یعنی
ہم جملے کو کیا کرتے ہیں؟ ہے کا استعمال کرتے ہیں نا، جملے میں ہے کا استعمال کرتے ہیں. یہ اردو زبان والوں نے استعمال کیا حال کو، اور عربی زبان والے یعنی عرب نے فعل ماضی کانا کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، آفاقی صداقت کے لیے کانا کا استعمال کیا. تو اللہ بکلی شعین علیما، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا کریں گے ہم کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا تھا، رکھنے والا ہے، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا رہے گا. اب اس کو آفاقی صداقت کے طور پر زمانہ حال میں ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. الحمدللہ. آفاقی صداقت کے لیے بھی عربی زبان میں کانا فعل ناقص کا استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ کو پھر پتا کیسے چلے گا کہ یہاں پر آفاقی صداقت کے لیے استعمال ہوا یا کانا کا اپنا اوریجنل فارم میں استعمال ہوا جو تھا کا مفہوم دے گا؟ تو یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ آپ کو کانٹینٹ کے ذریعے پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے، کہ کانا زید قائمن، یہ ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی آفاقی صداقت نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زید کھڑا تھا، کھڑا ہے، کھڑا رہے گا. ایسا کریں گے ترجمہ؟ نہیں، ایک سمپل جملہ آپ بتا دیں گے کہ زید کھڑا تھا، ہے نا. اب یہی کانا اگر اللہ کے ساتھ آ جائے، ٹھیک ہے، کانا اللہ غفورن اگر آپ کو مل جائے تو پھر آپ یہاں پر آفاقی صداقت کا ترجمہ کریں گے. آفاقی صداقت سے مراد کیا ہے؟ اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ بہت بخشنے والا تھا، اللہ بہت بخشنے والا رہے گا. اس طرح آپ اس کو ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، کہ ایک ہمارے پاس جملہ آئے گا اللہ غفورن. ٹھیک ہے، ایک سمپل جملہ ہے اللہ غفورن. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ یہ نارمل جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اب یہ جو غفورن ہے یہ اللہ کی خبر ہے. ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ غفور الرحیم ہے یا اللہ بخشنے والا ہے. اس کا ترجمہ اللہ بہت بخشنے والا ہے. کانا آ جائے، اللہ کانا اللہ غفور. اب یہ یونیورسل ٹروتھ میں آفاقی صداقت کا بیان کر رہے. تو اب اللہ بخشنے والا تھا، اللہ بخشنے والا ہے، اور اللہ بخشنے والا رہے گا. اس طرح آپ اس کو ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، یا پھر ایک اور ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ہے جو بخشنے والا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا. چلے، امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ بھی سمجھ میں آ گیا. اب اسم کے مرفوع ہونے کی ایک اور وجہ ہے جو آخری بھی ہے، اور یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئی ہے لیکن گرامر میں اس کو پڑھنا ہے. اس کے لیے ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت ہے لا ریب فیہ. لا، یہ کیا ہے؟ لا لائے نفی جنس ہے. ریب لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور لائے نفی جنس کی خبر اکثر محذوف ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے. قرآن مجید میں محذوف کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اب یہ جو فی ہی ہے یہ جملہ اسمیہ میں متعلق کے طور پر آتا ہے نا، متعلق بن کر آتا ہے. اگر خبر موجود نہ ہو تو یہ قائم مقام خبر بنتا ہے، لیکن خبر اصل میں محذوف ہوتی ہے. تو ریب لائے نفی جنس کا اسم ہے اور خبر محذوف ہے. اچھا، وہ محذوف خبر کیا ہے پھر؟ وہ ہے موجودن. اصل میں یہ پورا جملہ تھا لا ریب موجودن فیہ، یعنی اس کتاب میں کوئی شک موجود نہیں ہے. موجودن یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، یہ مرفوع اس لیے ہے کہ یہ لائے نفی جنس کی خبر ہے. تو اب یہاں پر اسم کے مرفوع ہونے کی 8ویں قسم آپ کے سامنے آ گئی. 8ویں اور آخری وجہ لائے نفی جنس کی خبر جو کہ اکثر محذوف ہوتی ہے. قرآن مجید میں یہ آپ کو محذوف ہی ملے گی.
ٹھیک ہے، چلیں جی الحمدللہ آج کے لیکچر میں مرفوعات کا ٹاپک الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور یہ آپ کے سارے ایک جگہ لکھ دیے گئے ہیں اسم کے مرفوع ہونے کی وجوہات. ٹھیک ہے، پہلی وجہ ہے اسم کا مبتدا ہونا، دوسری وجہ ہے اسم کا خبر ہونا، تیسری وجہ ہے انا کی خبر، چوتھا اسم کا مال حجازیہ کا اسم ہوتا ہے، پانچواں فاعل، اور چھٹا ہے نائب فاعل، ساتواں ہے فعل ناقص کا اسم ہونا، یہ بھی مرفوع ہوگا، اور لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. چلے امید ہے آپ کو یہ سب باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں. اس کو اچھے سے چیک کریں، یاد کریں، پریکٹس کریں، اس کو بھولنا نہیں ہے، آگے اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے. چلیں جی آج کے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.